वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया गया है। वजारत खजाना को पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 40 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे फी लीटर कमी की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसीज़ के नतीजे में महंगाई में वाज़ेह कमी और मुआशी इस्तेहकाम आया है। पेट्रोल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। एक माह में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपये फी लीटर से ज्यादा कमी की गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दी गई। पेट्रोल सार्फिन का इस कमी पर क्या रद्दमल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद से। आज भी कोई हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की जो 4 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर पर कमी की गई है और पेट्रोल सार्फिन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। कम से कम 20-30 रुपये कम होना चाहिए था, आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए था। बाकी मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती पेट्रोल, तो इसको थोड़ा और मज़ीद कम किया जाए ताकि आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हो सके। ट्रांसपोर्ट वैसे ही आपको पता है गर्मी बहुत मुश्किल होगी। अब पेट्रोल सार्फिन जो हैं वो 4 रुपये पेट्रोल की कमी पे वो नाला नज़र आते हैं और उनका ये हुकूमत से मुतालबा है कि इसमें कम से कम 15 से 20 रुपये पेट्रोल में कमी की जाए। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अवाम ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। नौजवानों ने पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालिबा कर दिया है, जबकि दीगर लोगों का कहना है कि कमी से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बाइकिया चलाने वाला अब 1 लीटर जब पेट्रोल डलवाएगा तो वो 400 रुपये भी तो कमाएगा। जब पेट्रोल इतना महंगा था तो बंदा क्या कमाएगा, क्या पेट्रोल डलवाएगा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि पेट्रोल की और कीमत कम की जाए। 4 रुपये तो मतलब आटे में नमक के बराबर, लेकिन इससे पहले 10-11 रुपये भी कम हुए थे शायद। टोटल ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ा है वो 15 रुपये का पड़ा है। मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर कम हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप महंगाई जब पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं तो चीज़ों में फ़ौरन इजाफा होता है और जब कम होते हैं तो भूल जाते हैं कम करना। सर तो उसके फ्यूल में अभी 4 रुपये कम होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ना होने से बेहतर है चले 4 रुपये भी, ये भी अगर बड़ी गाड़ियों में ये उनको फ़ायदा है, बाइक वालों को क्या फ़ायदा है। बाइक ज़्यादातर तो बस ये वक्ती तौर पे कम होते हैं ये रेट, लेकिन महंगाई पे कोई असर पड़ता नहीं है। पेट्रोल और सस्ता करना चाहिए, इसके साथ बाकी चीज़ें भी सस्ती करनी चाहिए। तकरीबन आना चाहिए 200 के करीब 180-200 के करीब। कितना बढ़ाएंगे अब फिर अगली शिफ्ट में? 40 रुपये 15 रुपये 20 रुपये बढ़ाने के टाइम 15-20 रुपये बढ़ा देते हैं, कम करने के टाइम 4 रुपये कर देते हैं। और हम पेट्रोल पे 4 रुपये की बचत की बात करते हैं यार। यहाँ पे रैंडमली नॉर्मल जो लोग हैं वो जिनकी 20-25 हज़ार इनकम है वो कैसे अफोर्ड करेंगे इस चीज़ को। बात तो ये है कि अब न्यूज़ पर चलाने से ये होता है कि यार कोई पीछे से एक्शन लिया जाए, और न्यूज़ पर चीज़ चलती है मीडिया पे, लेकिन उसका क्या फ़ायदा। मेरे हिसाब से ये सस्ता नहीं हुआ सर। 150 था, 150 से नीचे होगा फिर मैं मानता हूँ कि ये सस्ता हो गया सर। लाहौर से खबर आपको देंगे। मुस्लिम टाउन और काना में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू मारे गए हैं। मुस्लिम टाउन में हलाक 2 मुलजमान ने प्रोफेसर फारूक आजम को कत्ल किया था, ये बताना है पुलिस का। ख्वाजा रमजान मजीद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस ने चोरों और डाकुओं के खिलाफ कमर कस ली है। रात के लाहौर के 2 इलाकों में, मुस्लिम टाउन में और दूसरा काने में मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ है, जिनमें 4 डाकू हलाक हो गए हैं। और मुस्लिम टाउन में जो प्रोफेसर फारूक आजम जिन्होंने हज पर जाना था वो डाकुओं की फायरिंग से कत्ल हुए थे और इसी दौरान उनके बेटे भी जख्मी हुए थे। वो दोनों डाकू जो हैं वो पुलिस मुकाबले के अंदर मारे गए हैं, जिनमें डाकुओं की शिनाख्त अब्दुल कादर और शहजादा काशफ के नाम से हुई है। जबकि काना के अंदर जो मोटरसाइकिल छीनने के दौरान जो डाकू फरार हो रहे थे उनका पुलिस से आमना सामना हुआ तो वो भी फायरिंग के तबादले में दोनों डाकू हलाक हो गए हैं, जिनकी शिनाख्त फरहान और सैन के नाम से हुई है। ताहम जो डाकू हैं वो कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। कराची से आपको अपडेट करेंगे, जहां में पटेलपाड़ा में फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग का वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है। मजीद डिटेल्स लेंगे अदनान राजपूत से। अदनान, बताएगा क्या ये वाकया है?
عدنان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی والے سے آپ کو مزید یہ بھی بتائیں گے کہ فائرنگ سے زخمی تمام افراد ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے. موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہنے 2 ملزمان نے فائرنگ کر دی ہے اور زخمی افراد نے بھی جوابی فائرنگ کی. حملہ آور اس کے نتیجے میں فرار ہو گئے. زخمی اہلکار قمر اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں تعینات ہے اور فائرنگ سے زخمی اور دیگر افراد کے نام فیضان، طاہر اور اسلان ہیں. مزید ڈیٹیلز لیں گے عدنان طارق سے. عدنان راجپوت سے. عدنان بتائیے کہ مزید کیا ڈیٹیلز اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل، پولیس حکام کا بتانا ہے کہ پٹیل پاڑا میں فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. زخمی تمام افراد ہوٹل پر کھانا کھا رہے تھے کہ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہنے 2 ملزمان نے فائرنگ کی اور فرار ہو گئے. زخمی افراد نے بھی پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ زخمی افراد نے بھی جوابی فائرنگ کی. ملزمان فرار ہوئے جبکہ زخمیوں میں شامل پولیس اہلکار قمر آزاد اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں تعینات تھا اور دیگر زخمیوں میں فیضان، طاہر اور ارسلان شامل ہیں. زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. موقع سے 7 30 بور اور ایک 9 mm کا کھول برآمد کیا جبکہ ابتدائی طور پر پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کا جو واقعہ ہے ذاتی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حیدرآباد میں دریا سندھ کی سیر کو آنے والے 2 بچے گہرے پانی میں ڈوب گئے. پولیس کے مطابق بچوں کی شناخت 8 سالہ معصوم اور 10 سالہ ایان کے نام سے ہوئی. بچے اہل خانہ کے ساتھ دریا کنارے گھومنے آئے تھے. دونوں بچے حیدرآباد کے علاقے کچا قلعہ کے رہائشی ہیں. بچوں کی لاشیں سول اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس نہ پہنچی. لواحقین نے بچوں کی لاشیں رکشے میں ڈال کر اسپتال پہنچائیں. حیدرآباد کی تاریخ کا بڑا حادثہ، 8 بچے جل کر جاں بحق ہو گئے ہیں. پریت آباد میں سلنڈر کی دکان میں آگ لگنے سے بچے بڑے دیکھنے پہنچے تو دھماکہ ہو گیا. شعلوں نے اطراف کھڑے تمام افراد کو لپیٹ میں لے لیا. جھلسنے والے 60 افراد بھی بعض میں 80 تک جل چکے ہیں اور زیادہ زخمیوں کو سول ہاسپٹل کراچی کے بنس وارڈ لانا پڑا ہے. حیدرآباد کی خواتین نے گیس سلنڈر کی غیر قانونی دکانیں بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہتی ہیں اوپر بم ہوتا ہے، نیچے ہم کھانا بناتے ہیں. 13 سالہ اکلوتا بیٹا کھونے والی ماں کے انصاف کے لیے دعائیاں. بہن نے کہا جب میرا جھلسا ہوا بھائی دم توڑ گیا اس کے بعد فائر بریگیڈ پہنچی. خدارہ باہر سے کوئی ڈاکٹر بلاؤ، میرے شوہر کو بچاؤ. حیدرآباد سلنڈر دھماکے کے زخمی کی اہلیہ کے ہاتھ جوڑ کر التجا. ڈاکٹر کراچی میں زیر علاج فیضان کی اہلیہ نے روتے ہوئے کہا جھلس کر زخمی ہونے والے کئی بچوں نے ان کے سامنے دم توڑ دیا ہے. فائر اسٹیشن ہے تو گاڑی خراب، کنیکشن ہے تو فون نہیں. پریت آباد کا فائر اسٹیشن 6 مہینے سے غیر فعال ہے. سلنڈر دھماکے سے آگ بھڑکی تو فائر بریگیڈ پر وقت نہ پہنچی. حیدرآباد سے رپورٹ کریں گے اشوک شرما. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے سول ہاسپٹل کراچی میں سلنڈر دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی ہے. امریکی نیاد پاکستانی بزنس مین علی شیخانی نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے لیے 20 لاکھ امداد کا اعلان کیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد رافع حسین. حیدرآباد گیس سلنڈر دھماکے میں زخمی ہونے والے بدقسمت شہریوں کی عیادت کے لیے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سول اسپتال بنس وارڈ پہنچے. زخمیوں کو دیکھ کر گورنر سندھ آپ دیدہ ہو گئے. کہا بدقسمت ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے. گیس سلنڈرز کس معیار کے ہیں، ان کو کون سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور یہ دکانیں محلوں میں کیسے کھل گئی ہیں، کن کی پرمیشن سے کھلی ہوئی ہیں، کس نے لائسنسز دیے ہیں. میرے حساب سے تو ان لوگوں کو سزائے موت دے دینی چاہیے. ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی سول اسپتال میں زخمیوں سے ملاقات کی اور علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا. 1% بھی اگر رسک ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنا اس پوری صنعت کو یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین علی شیخانی نے حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان کر دیا. بچوں کی فیملیز کو 20 لاکھ روپے میری طرف سے دے دیا جائے. مجھے پتا ہے کہ یہ پیسہ کسی کام کا نہیں جب آپ کی اولاد چلی جائے، لیکن کم سے کم میں آپ کے دکھ میں کھڑا تو ہوں. سیاسی رہنماؤں اور زخمیوں کے اہل خانہ نے حکومت سے ناقص سلنڈر فروخت کرنے والوں کے کاروبار بند کر کے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. کیمرمین کاشف نظامی کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز کراچی. اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں پر پھر آگ بھڑک اٹھی. 5 دن میں متعدد درخت راکھ ہو گئے. ایک شخص کی جھلسی ہوئی لاش بھی ملی. گزشتہ روز بھی 3 مقامات پر لگی آگ کو بجھایا گیا تھا.
اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو بانی پی ٹی آئی سے متعلق مقدموں سے خود کو الگ رکھنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کا ہمارے مقدموں کی سماعت منصفانہ ٹرائل پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، لہٰذا وہ ان مقدموں سے دور رہیں۔ کور کمیٹی نے بانی کے خلاف سوشل میڈیا پر FIA کی تحقیقات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ FIA تحقیقات کی آڑ میں نئے مقدمے کے اندراج کا جواز بنانا چاہ رہا ہے۔ کور کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پبلک کیا جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی خواجہ پاکستان کو قابل تنقید کا نشانہ نہ بنائیں گے۔ 9 مئی کے واقعوں کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور فارمیشنز کمانڈرز کانفرنس کے نقطے پر اصولاً تائید کرتے ہیں۔ اجلاس میں تنظیمی امور کو متحرک کرنے اور ملک گیر احتجاج کی تیاریاں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی پر ایک اور مقدمہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پارٹی رہنما علی محمد خان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو شیخ مجیب والی ویڈیو کا علم ہی نہیں، اب ان کے 100% علم میں آئے بغیر ان کی کوئی چیز ٹویٹ نہیں ہوگی۔ ایک غلط فہمی ہو گئی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا جب سب مقدمے ختم ہو گئے تو ایک اور تماشا کیا گیا، جیل میں رکھنے کے لیے 1971 کا مقدمہ بنانا چاہ رہی ہیں، برداشت کی حد ہو گئی، اب جیل کے باہر بیٹھ جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے FIA کی ٹیم سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارہ شیخ مجیب والی ویڈیو سے متعلق سوال جواب کرنا چاہتا تھا۔ جلد ذرائع نے بتایا ہے FIA سائبر کرائم ٹیم رات گئے ڈیالہ جیل پہنچی تو بانی پی ٹی آئی سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کسی بھی سوال کا جواب وکیلوں کی موجودگی میں دیں گے۔ FIA ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کا موقف تحریری طور پر حاصل کر لیا۔ بیانیہ بنا کر پذیرائی کی امید کی گئی مگر رد عمل الٹا آ گیا۔ وفاق کی وزیر اطلاعات عطا اللہ تعالی کہتے ہیں قول و فعل میں تضاد اور آتی چیزوں کو جھٹلانا شروع سے ہی پی ٹی آئی قیادت کی پالیسی ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے کراچی میں تاجر دو اسکیم پر اجلاس میں تاجروں سے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ FBR حکام کے مطابق تاجر دو اسکیم کے تحت اب تک 22,000 تاجر رجسٹریشن کرا چکے ہیں۔ تفصیلات انجم وہاب کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی میں تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں تاجروں نے رجسٹرڈ ہونے والے تاجروں کو ویلتھ ٹیکس سے مستثنا قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ FPCCI میں ہونے والے اجلاس میں چیف کمشنر RTO 1 ڈاکٹر سرمد قریشی نے انکشاف کیا کہ ہمارے پاس چھوٹے تاجروں کا آڈٹ کرانے کے لیے اسٹاف ہی موجود نہیں ہے۔ چھوٹا تاجر جو ہے جب ہم کرتے بھی ہیں آڈٹ تو ہم پروفائلنگ کر کے کرتے ہیں کہ کس کی ٹرانزیکشنز میں گڑبڑ ہے، کس کا ریٹرن میں مسائل ہیں، تو اس کے حساب سے آڈٹ کے لیے پک کیا جاتا ہے۔ چیف کمشنر RTO 2 ہنا اکرام کا کہنا تھا کہ 1200 روپے سالانہ ٹیکس کچھ نہیں ہے، ابھی صرف چھوٹے تاجروں کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں، اگلا حکومتی فیصلہ جو بھی ہوگا اس پر عمل درآمد کرائیں گے۔ کوئی آتا ہی نہیں ہے، میں نے تو 2.5 سال میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹیکس پیئر خود اٹھ کے آیا اور اس نے کہا ہو کہ جی میرے سے کسی نے یہ مانگا۔ ابھی تو ہم فی الحال رجسٹر کر رہے ہیں، اس کے بعد اگلا آرڈر کیا آئے گا وہ ہمیں نہیں پتا ہے، پھر جیسے ہوگا پھر ہم ایسے کر لیں گے۔ چیف کوارڈینیٹر FBR تاجر دوست اسکیم نعیم میر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کوئی تاجر اسکیم سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ ہم نے ایک کوارڈینیشن سیکٹری بنایا ہے اس سارے سسٹم کے لیے۔ آسان ترین طریقہ ہے کہ موبائل ایپ سے کوئی بھی فیس اور رجسٹریشن فیس جمع کروائے بغیر آپ اپنے چند پرٹیکولرز دیں گے، نام، پتہ، ایڈریس، اپنے بجلی کے جو بل کی ڈیٹیلز ہیں یعنی ریفرنس نمبر، اور آپ اس میں رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر سرمد کا کہنا تھا کہ RTO 1 اور 2 میں سیل ٹیکس کے جو بھی فراڈ سامنے آئے وہ بھی تو تاجروں نے کیے ہیں۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے جس سے پاک سعودی تجارتی اور سرمایہ کاری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں صحافیوں کو بریفنگ میں سفیر پاکستان احمد فاروق نے بتایا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران پاک سعودی تجارتی حجم 42% اضافہ ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے پاکستان سے پاکستانی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اگلے چند ہفتوں کے دوران GCC ممالک کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی منظوری بھی متوقع ہے جس کے ذریعے پاکستانی اشیاء کی کھپت کو عرب ممالک کی منڈیوں تک رسائی حاصل ہوگی۔ مزید خبریں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے بیلجیم میں انتخابات آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی میں انتخابی گہما گہمی عروج پر ہے۔ 3 پاکستانی نایات خواتین اور 6 پاکستانی مرد امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ تفصیلات محمد ندیم بٹ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔
دفعہ ان انتخابات میں 3 پاکستانی نژاد خواتین اور 6 پاکستانی مرد حضرات حصہ لے رہے ہیں، جو کہ بڑی خوشائند بات ہے، اور اس سلسلے میں پاکستانی کمیونٹی میں بڑی گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے برسلز پارلیمنٹ کے لیے فواد حیدر پارٹی کے امیدوار پاکستانی نژاد محمد علی لوثر کی کمپین کے سلسلہ میں ایک آگاہی مہم کا اہتمام مہر ازہر اور مظہر برادران کی جانب سے کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نوجوان نسل کو مقامی سیاست میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کمیونٹی کے مسائل کو ان اعلیٰ ایوانوں میں اجاگر کر سکیں۔ ایک پڑھا لکھا ایسے کا پیدا ہوا نوجوان تھوڑی نمائندگی کرے گا اور ایک اچھے طریقے نہ کرے گا۔ کمیونٹی بھی آپس میں کوئی اختلاف پیدا نہ کرے۔ یہ الیکشن 9 تاریخ کو گزر جانا ہے، ہم سب نے ادھر ہی رہنا ہے اور نوجوانوں کو بھی آگے لے کے آنا چاہیے۔ جبکہ الیکشن کمپین کا ایک دوسرا پروگرام جس میں سکھ اور ترک کمیونٹی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی نے چودھری امتیاز اور وکاس ملک کی میزبانی میں محمد علی لوثر سے اظہار یکجہتی کیا۔ مقررین نے اس موقع پر محمد علی لوثر کی قیادت میں کمیونٹی کو مستقبل میں درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک موضوع امیدوار قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کمیونٹی میں محمد علی لوثر ایک ینگ اور پڑھا لکھا نوجوان ہے۔ I believe you and you're making the difference for the Pakistan community۔ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ کہ سب نو اگے لیاؤن دی کوشش کیتی ہے۔ اپنے سارے کمیونٹی کے شکریہ ادا کرتا ہوں جو وہ سارے ادھر تشریف لے کر آئے ہیں۔ احمد ندیم بٹ، ARY نیوز، یورپی دارالحکومت برسلز۔ مسلم لیگ نون اسکاٹ لینڈ کے تحت یوم تکبیر منایا گیا۔ اس سلسلے میں گلاسکو میں منعقدہ تقریب کا احوال بتا رہی ہیں ARY نیوز کے نمائندے چودھری محمد بشیر۔ 22 مئی کو یوم تکبیر کی مناسبت مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے گلاسکو کے مقامی ہال میں اس دن کو پاکستان کے دفاع اور سلامتی کے تجدید عہد کے طور پر منانے کے لیے ایک سادہ پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکاٹلینڈ بھر سے مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون اسکاٹلینڈ کے صدر مرزا محمد امین کا کہنا تھا 28 مئی 1998 ہماری قومی تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے جس دن پاکستان عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت کے طور پر ابھرا تھا۔ یہ وہ دن ہے جب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا تھا اور جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن قائم ہوا تھا۔ کے اوپر بھی سب نے یہ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہ جتنی مرضی پابندیاں لگائے پوری دنیا ہے، انہوں نے انڈیا سے ایک بڑھ کے دباؤ نہ کیا۔ یوم تکبیر کی اس تقریب میں شامل مقررین نے قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، مئی 1998 میں انڈیا کے ایٹمی دھماکوں نے جہاں ہمسایہ ممالک میں اس کے جرحانہ عزائم کو بے نقاب کر دیا تھا، وہاں خطے میں طاقت کے توازن اور امن کو بھی شدید دھچکا پہنچایا تھا۔ اس وقت وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور افواج پاکستان نے تمام تر بیرونی دباؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 5 ایٹمی دھماکے کر کے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ آخر میں پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دوا اور کیک بھی کاٹا گیا۔ ARY نیوز کے لیے چودھری محمد بشیر، گلاسکو، اسکاٹلینڈ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی خریداری کے لیے باوقار وقت نکال کر مویشی منڈی جانا بیپاریوں سے بھاؤ تاؤ سمیت دیگر مسائل سے بچنے کے لیے چنیوٹ میں جانور کلو کے حساب سے فروخت کرنے لگے ہیں، اور رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر چمن۔ سخت گرمی اور شہر سے دور جانوروں کی منڈی، پھر جانوروں کی پسند پر بھاؤ تاؤ جیسے تکرار جان جوکھوں میں ڈالنے جیسا ہے۔ ایسے مسائل سے بچنے کے لیے چنیوٹ میں جانور کلو کے حساب سے فروخت کیے جانے لگے۔ ہم یہاں جانور خریدنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ منڈی کے اندر ہمیں بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ یہاں پہ بندھے ہوئے جانور ہوتے ہیں اور ہم آتے ہیں یہاں سے اپنی مرضی کا جانور ہم خریدتے ہیں اور خرید کر ہم جو ہے اس کا وزن کرتے ہیں، فکس ریٹ ہے۔ ہمیں یہ بھی سہولت دی ہوئی ہے کہ جانور خرید کر ادھر ان کے پاس ہی باندھ دیں اور عید والے دن ہم یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں۔ پسند کا بچھڑا یا بکرا خریدیں اور وزن کروانے کے بعد 650 روپے کلو بچھڑے جبکہ 1300 روپے بکرے کی قیمت ادا کرتے ہوئے جانور ساتھ لے جائیں۔ یہ منڈیوں کی جو کھجل خواری ہوتی ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سسٹم شروع کیا ہے۔ ہم نے جو بڑے جانور ہیں وہ 650 روپے کلو اور جو بکرا ہے وہ 1300 روپے کلو کے حساب سے رکھا ہوا ہے۔ نجی فارم ہاؤس پر قربانی کے ان جانوروں کی پرورش دیسی خوراک سے کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مضبوط اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ گرمی میں منڈی کے جھنجھٹوں سے بچنے کے لیے یہاں تشریف لائیں، 650 روپے کلو بڑا جانور جبکہ 1300 روپے کلو چھوٹا جانور خریدیں، اپنے سامنے وزن کروائیں اور جانور ساتھ لے جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ برطانیہ، برطانوی ہم منصب سے ملاقات، دونوں وزراء داخلہ کی موجودگی میں برطانیہ اور پاکستان کی حکومت کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط۔ دونوں ملکوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں فوجداری انصاف کے امور پر اشتراک کیا جا سکے گا۔ اہم ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور مسائل کو مشترکہ طور پر حل کرنے کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا، برطانیہ پاکستان کا طویل المدتی شراکت دار ہے۔
پاکستان اور برطانیہ کی حکومت اور عوامی رابطے بے مثال سطح پر ہیں۔ برٹش وزیر داخلہ نے کہا برطانیہ پاکستان سے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ باہمی تعاون سے منشیات کی روک تھام، سنگین جرائم کی تحقیقات اور منظم امیگریشن جرائم پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ برطانیہ سے پاکستان اور پاکستان سے برطانیہ کو حوالگی کی درخواستوں میں سہولت فراہم کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے گا۔ ملک کے بیشتر علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دادو میں پارہ 50 سے بے میں 49، سکھن میں 47 ڈگری تک جانے کا توقع ہے۔ کراچی میں موسم گرم، پارہ 37 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔ شام کے اوقات میں لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، دیر، چترال، سوات، کشمیر اور بلتستان میں بارش متوقع ہے۔ T20 ورلڈ کپ سر پر قومی ٹیم کی پرفارمنس بن گئی درد سر۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں مڈل آرڈر فلاپ ہوا، پیس پیٹری بھی بیٹھ گئی۔ کیا ایسے جیتیں گے ورلڈ کپ؟ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔